बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो आलमीन का रब है। दुरूद व सलाम हो नबी की ज़ात पर, उनके अहले खाना पर और उनके सहाबा पर। ये प्रोग्राम लैलतुल मिराज के बारे में है। इस सिलसिले में कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल, जिसे सूरत इसरा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला का इरशाद है, सुबहान अल्लाह से पाक है वो साथ असरा जो ले गया बेअब्दे ही अपने बंदे को लैलन रातों रात मिनल मस्जिद अल हराम मस्जिद हराम से इलल मस्जिद अल अक्सा मस्जिद अक्सा की जाना अल्लाह से बारक ना हौला हो वो जगह जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रख दी या जिसको घेर रखा है हमारी बरकत ने ले नुरिया हो मिन आयातिना ताकि हम उसको दिखलाएं अपनी कुदरत के कुछ नमूने। इन्नहु हुवा समीउल बसीर, बेशक वही यानी अल्लाह ताला सुनने वाला और बसीरत वाला है। मेराज, जिसको हम उर्दू में शब मेराज भी कहते हैं, इसके बहुत से पहलू हैं और इसके बहुत से मराहिल भी हैं। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मराहिल को भी और कुछ पहलुओं को भी बयान करेंगे। तो अल्लाह ताला ने सूरत असरा या सूरत बनी इसराइल में तो 2 मसाजिद का जो है वो जिक्र किया है। इस हवाले से अगर हम देखें तो इसका एक मरहला इसरा है, यानी रात का सफर जो बैतुल हराम से मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा की जानब हुआ, हुर्मत वाली मस्जिद से मस्जिद अक्सा की जानब। और दूसरा मरहला वो है जो हमें ये कुबाए सुगरा से जो है आसमानों की तरफ, जिसको मेराज कहा जाता है। जो असरा है इसका जिक्र सूरह बनी इसराइल में आया है, इसीलिए इस सूरत को सूरह असरा भी कहा जाता है। और जो आयत हमने शुरू में तिलावत की वो सूरह बनी इसराइल की ही है। और मेराज के बारे में सूरह बनी इसराइल में भी है और सूरह नजम में जो है वो काफी तफसीलात जो है वो बयान की गई हैं। इसी हवाले से हम ये कह सकते हैं कि इस वाक़ये को हम वाक़या इसरा व मेराज का नाम दें, यानी इसमें 2 वाक़यात हुए। एक सफ़र जो खाना काबा से मस्जिद अक्सा की जानब, इसको असरा कहते हैं, और दूसरा सफ़र जो आसमानों की तरफ हुआ उसको मेराज कहा जाता है। इसी हवाले से इस रात को लैलतुल इसरा वल मेराज कहना भी मुनासिब होगा। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1, जिसका एक पहला हिस्सा है कि सुबहान अल्लाह सी असरा बे अब्दही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, यानी 2 मसाजिद का जिक्र है। एक लफ्ज असरा यानी सफर रात के वक्त का, और दूसरा मस्जिद अल हराम और मस्जिद अक्सा, 2 मसाजिद का यहाँ वाक़या इसरा और मेराज के हवाले से इस प्रोग्राम का जो फोकस है वो मस्जिद अक्सा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है कि वाक़या इसरा और मेराज और मस्जिद अक्सा। सही बुखारी में हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी से रवायत है कि मैंने एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया कि रूए अर्श पर कौन सी पहले मस्जिद तामीर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदुल हराम। मैंने पूछा, इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अल अक्सा। मैंने दरियाफ्त किया कि इन दोनों मसाजिद की तामीर के दरमियान कितना वक्फा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 बरस। यहाँ ये बताना मकसूद है कि मस्जिद अक्सा मस्जिद अल हराम के बाद जो है वो तामीर की गई। अल हराम खाना काबा, इससे तमाम मुसलमान वाकिफ हैं और मस्जिद अक्सा को भी इस लिहाज से मुतबरिक जानते हैं कि इस रात के हवाले से जो सफ़र हुआ था वो मस्जिद ए, अक्सा की जानब जो है वो हुआ था।
مسجد کے معنی بنیادی طور پر سجدہ کرنے کی جگہ اور اقصی دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مسجد اقصی سے مراد یہ ہے کہ دور کی مسجد، یعنی وہ مسجد جو بیت الحرام سے، بیت المسجد سے بہت دور تھی۔ حوالے سے اگر ہم یہ نقشہ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ یا مسجد الحرام مکہ میں ہے اور مسجد اقصی جو ہے وہ یروشلم میں ہے۔ مکہ جو ہے بحیرہ احمر کے کنارے واقع ہے اور یروشلم جو ہے وہ بحیرہ روم کے کنارے آباد۔ ان دونوں کے درمیان کا اگر ہم جو ہے فاصلہ دیکھیں تو ہمارے پاس 769 میل کا سفر بنتا ہے جو 1237 کلومیٹر ہے، اور اگر سمندری سفر دیکھا جائے تو یہ 668 ناٹیکل میل جو ہے وہ بنتا ہے۔ آج کے جو ٹائم ہے اس میں اگر جہاز کے ذریعے یہ سفر کیا جائے تو 1 گھنٹہ 54 منٹس لگتے ہیں، تقریباً 2 گھنٹے۔ اور اگر اس وقت کے حالات کو دیکھا جائے تو بیت الحرام سے یعنی مسجد الحرام سے مسجد اقصی آنے میں یا اس سفر میں جو ہے وہ 40 دن لگتے تھے۔ تو یہاں سے اندازہ کر لیں اس وقت کے حالات کو بھی دیکھ کے، حتیٰ کہ آج کے حالات کے مطابق کی پھر جو ہے مسجد اقصی کو بیت الحرام سے دور کی مسجد جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کو 1 رات یا 1 رات کے کچھ حصے میں جو ہے وہ طے کیا، اسی لیے اسے ایک بہت بڑا معجزہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ شب معراج کے حوالے سے بیت المقدس اور یا مسجد اقصی کی اہمیت بہت واضح ہے۔ یہ تو اب ہم جان ہی چکے ہیں کہ یہ سفر بیت الحرام سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی کی جانب ہوا۔ مسجد اقصی کی اہمیت اور فضیلت اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے کہ وہ علاقہ جہاں پہ مسجد اقصی آباد ہے، یروشلم کا، اور پھر اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کو، سرزمین کو برکتوں والی زمین قرار دیا ہے۔ والی زمین کے حوالے سے ہمیں کم و بیش 5 حوالہ جات قرآن پاک میں ملتے ہیں۔ یہ 4 صورتیں ہیں: سورۃ اعراف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ سبا اور سورۃ انبیاء۔ وہ صورت ہے جس میں برکتوں والی زمین کا تذکرہ یعنی اس نام کے ساتھ 2 مرتبہ آیا ہے۔ یہ تمام کی تمام صورتیں مکی ہیں۔ واقعہ اسراء و معراج جو میں نے پہلے بھی بتایا، یہ قرآن پاک میں 2 مرتبہ اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، ایک دفعہ سورہ نجم میں اور ایک دفعہ سورہ بنی اسرائیل میں، اور یہ دونوں صورتیں بھی مکی دور کی ہیں۔ دوبارہ ہم برکتوں والی سرزمین کی بات کرتے ہیں، یعنی مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد کے علاقے، یروشلم کا شہر اور اس کے ارد گرد کی وادیاں۔ یروشلم شہر کو دیکھیں تو مسجد اقصی کا گنبد بہت نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ نقشے کے اعتبار سے یا سفر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے جو ساتھ ساتھ کے علاقے ہیں وہ سٹی آف ڈیوڈ یعنی حضرت داؤد کے حوالے سے شہر، جبل زیتون اور جبل زیون نظر آتے ہیں، صہیون بھی اسے اردو میں کہتے ہیں۔ یہیں سے یہودیوں کی عالمگیر تحریک صہیونیت کا آغاز ہوتا ہے۔ برکتوں والی زمین میں کون کون سے علاقے آ سکتے ہیں، اس میں تھوڑا سا ہم اپنا نقطۂ نظر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ نقشہ دیکھتے ہیں تو یہ اسرائیل کا علاقہ ہے، یہاں پہ یروشلم ہے، اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شام کی سرزمین ہے۔ یہ علاقے مل کے عرض فلسطین بھی کہلاتے ہیں، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے
اور بنی اسرائیل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ سارے کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھا گیا، اور حضرت اسحاق کی اولاد سے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ اسی سرزمین میں جو ہے وہ آئے۔ بیت الحم اور ناصریہ کے علاقے بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے بہت مقدس اور اہمیت کے حامل ہیں۔ برکتوں والی سرزمین کے حوالے سے جو 5 ہمیں حوالہ جات ملتے ہیں، اب ذرا ان کو باری باری دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ حوالہ ہمیں سورۃ اعراف میں ملتا ہے، جو نزول کے اعتبار سے ہمارے پاس 39 نمبر کی صورت ہے، جبکہ ترتیب تلاوت میں اس کا نمبر 7۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور ہم نے ایک قوم کو وارث کر دیا، الَّذِينَ، وہ لوگ، کانوا یستضعفون، جو کہ کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض والمغاربہا، اس زمین کے مشرق و مغرب کا کلی طور پر، مطلب مشارق الارض و مغاربہا، اس کے مشرق و مغرب کا وہ سرزمین، اللاتی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی، اللاتی بارکنا فیہا، وہ سرزمین جس میں اللہ نے برکت رکھ دی۔ آیت کو اگر ہم مکمل پڑھیں تو اگلا حصہ ہے، وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ الْحُسْنَى، اس طرح پورا ہو گیا آپ کے رب کا نیکی کا وہ وعدہ، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبروا، سبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، ودمرنا، اور ہم نے انہیں ختم کر دیا، خراب کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ما کانا یصنع فرعون، وہ چیز جو کہ بناتا تھا، تعمیر کرتا تھا فرعون و قومہ، اور اس کی قوم، و ما کانا یارشون، جو کچھ وہ بناتے تھے وہ بہت بلند بالا اونچا چھایا ہوا یعنی عالی شان تھا۔ اس سے اشارہ ہے، اور جو ہم پچھلا حوالہ جات دیکھتے ہیں کہ جب قوم بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے نجات پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں جو ہے سرزمین فلسطین پہ آباد ہوئی، تو اس سرزمین کے متعلق پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں برکت رکھ دی۔ دوسرا حوالہ ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں ملتا ہے، جو نزول کے اعتبار سے ہمارے پاس 50 نمبر کی صورت ہے، اور تلاوت کے اعتبار سے 17 نمبر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی۔ میں نے کہا کہ اس کو اگر مکمل آیت کو دیکھا جائے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، مقصد کیا کہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ تعالی سننے والا اور بصیرت والا ہے۔ تیسرا حوالہ برکتوں والی سرزمین کے متعلق ہمیں سورہ سبا میں ملتا ہے۔ قوم سبا کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، جو یمن اور اس کے قریبی علاقوں میں آباد تھی۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 58 نمبر کی صورت ہے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 34 نمبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى اللَّاتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے بنائے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان، یعنی ان کے، اس قوم کے اور بستیوں کے درمیان کیا بنایا وہ تو ہم اس آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت دی تھی، یا ہم نے برکت، قرین ظاہراتن، دیہات جو کہ نظر آتے ہیں، وقدرنا فیہا السیرا، اور ہم نے اس میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کیا، سیرو فیہا، چلو اس میں، لیالیا، رات کو، ایامن، اور دن کے وقت، آمنین،
بے خوف و خطر ہو کر امن کے ساتھ۔ تو یہ قوم سبا پہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی جب وہ اپنے یمن سے جاتے تھے اور ان کے درمیان سفر کرتے تھے تو وہ درمیانی علاقہ جس میں ہم نے برکت رکھ دی وہ یہی پاک سرزمین تھی۔ سورہ انبیاء جو ہے اس میں ہمیں ایک حوالہ چوتھے نمبر پہ ملتا ہے جو ترتیب کے اعتبار سے ہمارے پاس 73 نمبر کی صورت ہے اور تلاوت کے اعتبار سے 21 نمبر کی صورت ہے۔ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر 71 میں وَنَجَّيْنَهُ اور ہم نے اس کو نجات دی وَلُوطًا اور لوط کو إِلَى الْأَرْضِ سے ایک اس سرزمین کی طرف اللہ تبارکنا فیہا للعالمین کہ جس سرزمین میں ہم نے عالمین کے لیے برکتیں رکھ دی۔ وَنَجَّيْنَهُ اور ہم نے اس کو نجات دی اس سرزمین کی طرف حضرت لوط کے ساتھ اللہ تبارکنا فیہا جس میں ہم نے برکت رکھ دی۔ اب نجینہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور دوسری بات اہم کہ یہاں جو برکتیں رکھی گئیں وہ للعالمین عالمین کے لیے ہیں۔ تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا حوالہ ہمیں یہاں پہ کیسے ملا۔ اس سے پیچھے اگر ہم آیت میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قلنا ہم نے کہا یا نارو اے نار آگ کونی بردن و سلامن علی ابراہیم ٹھنڈک ہو جا اور سلامتی والی ابراہیم پر وہ ارادو بہی کیدن اور وہ چاہنے لگے اس کا برا فجعلناہم الخاسرین تو ہم نے انہیں خاسرین یہ نقصان والا بنا دیا، گھاٹا اٹھانے والے بنا دیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب انہیں آتش نمرود میں ڈالا گیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے وہ نجات دی ولوطن اور لوط علیہ السلام کو الارض اللہ تبارکنا فیہا للعالمین اللہ تبارکنا فیہا وہ سرزمین جس میں ہم نے برکت رکھ دی۔ سورۃ انبیاء میں ہی ہمیں ایک اور حوالہ ملتا ہے برکتوں والی سرزمین کا۔ انبیاء کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّیحَ عَاصِفَاتٍ اور سلیمان کے تابع وہ ہوا کر دی جو بہت زور سے چلنے والی تھی، تجری بِأَمْرِہ وہ اس کے حکم سے چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِی بَارَکْنَا فِیہا اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھ دی۔ یعنی وہ ہوا جس جانب چلتی تھی اس زمین کو کہا گیا اللہ تبارکنا فیہا وہ زمین جس میں ہم نے برکت رکھ دی، وَكُنَّا بِكُلِّ شَیْءٍ عَالِمِینَ اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں، اس کی خبر رکھتے ہیں۔ برکتوں والی سرزمین کے حوالے سے ہم نے قرآن پاک کے حوالہ جات دیکھے، اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ اسراء و معراج کے حوالے سے مسجد اقصیٰ کی حیثیت اور اہمیت کہ اسی مسجد کی جانب سفر جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور قرآن کے حوالہ جات سے ہم نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد کے علاقے کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے برکتوں والی زمین قرار دیا ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے کچھ مناظر کیا کیا ہیں۔ اقصیٰ کی داخلی دروازے کا ایک رخ ہے، اگر جو ہے وہ نارتھ کی جانب سے داخل ہوں تو یہ ہمیں دروازے نظر آتے ہیں، ان کے آگے گنبد ہے، آگے جو ہے ایک ہال نظر آتا ہے۔ اس ہال کو دیکھا جائے تو اس کی شان و شوکت اور اس کے طرز تعمیر کا بہت خوبی سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ اسی ہال میں ایک جگہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ممبر بنایا گیا ہے خطبے کے لیے۔ مسجد اقصیٰ کے نیچے سے ایک سرنگ جاتی ہے، اس سرنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ قدیم کی طرف جاتی ہے، یعنی وہ مسجد جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ سرنگ کے آخر میں ایک بہت بڑا کمرہ آتا ہے،
اس کمرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ اس کے اگر دوسرے حصوں کو دیکھا جائے تو یہاں جو یہ وسیع و عریض پتھر نظر آتے ہیں، اس سے بھی یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے مسجد تعمیر کروائی تھی، یہ اس دور کی کچھ واقعات ہیں۔ یہیں پہ یہ ایک حجرہ ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کا حجرہ ہے، جہاں حضرت مریم علیہ السلام قیام کرتی تھیں، اور یہیں پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پاس رزق آتا ہے، وہ بے موسم کے پھل تھے یا رزق کے کچھ اور اسباب۔ واقعہ اسراء و معراج کے حوالے سے مسجد اقصیٰ کا بار بار ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ مسجد اقصیٰ کی اچھی طرح سے پہچان ہو جائے۔ پہچان بہت ضروری ہے۔ عام طور پر دو مساجد یا دو نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، گنبد، ایک مسجد اقصیٰ کا اور ایک کبرائے صغریٰ کا۔ عام طور پر جب مسجد اقصیٰ کی بات آتی ہے تو یہ گنبد جو قبہ صغریٰ کہلاتا ہے یہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ قبہ صغریٰ ہے، اور اسے انگلش میں ہم ڈوم آف دی راک کہتے ہیں۔ یہ اب پہچان ہو جانا بہت ضروری ہے کہ جب قبہ صغریٰ دکھایا جائے تو ذہن نشین رہے کہ یہ عمارت کون سی ہے اور مسجد اقصیٰ کون سی ہے۔ ذہن نشین رہے کہ یہ قبہ صغریٰ ہے اور یہ ہمارے پاس مسجد اقصیٰ ہے۔ عبادت کرتے ہوئے بھی بعض اوقات جب تصاویر دکھائی جاتی ہیں تو اس میں قبہ صغریٰ ہی دکھایا جاتا ہے، بیت المقدس نہیں۔ شب معراج کے حوالے سے بھی بعض تصاویر ہمیں اس طرح کی نظر آتی ہیں کہ جب دو مساجد کے درمیان سفر کی بات ہوئی تو دوسری مسجد کا جو نشان دکھایا جاتا ہے وہ قبہ صغریٰ ہے۔ یہ پہچان کہ مسجد اقصیٰ کا گنبد سبز ہے اور قبہ صغریٰ کا گنبد جو ہے وہ گولڈن کلر کا ہے۔ قبہ صغریٰ کی بھی شب معراج کے حوالے سے بہت اہمیت اور حیثیت ہے، اس پر ایک الگ سے پروگرام بھی ہے۔ یہاں صرف اتنا بتا دیں کہ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معراج کا سفر شروع کیا تھا، یعنی زمین سے آسمانوں کی طرف، وہ یہیں سے شروع کیا تھا۔ القدس شریف میں یا یروشلم میں یہ ایک احاطہ ہے جہاں پہ بہت سے مقدس مقامات ہیں۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے اور یہ قبہ صغریٰ ہے۔ اس طرح پورے شہر سے بھی اگر آپ اس منظر کو دیکھیں تو یہ چیزیں دونوں الگ الگ طور پہ نمایاں ہوتی ہیں۔ رات کے وقت اگر رنگ کے اعتبار سے مشکل بھی ہو اس کو ایک دوسرے سے الگ کرنا تو مسجد اقصیٰ کا گنبد جو ہے اس کا ڈیزائن تھوڑا سا فرق ہے اور قبہ صغریٰ کا ڈیزائن فرق ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی کچھ جو ہے پرانی یعنی بلیک اینڈ وائٹ تصاویر ہیں۔ یہاں پہ بھی مسجد اقصیٰ کا گنبد جو ہے اپنے ڈیزائن کے ساتھ نمایاں ہے۔ اگر اس احاطے میں بھی دیکھا جائے تو دونوں جو مقامات ہیں مسجد اقصیٰ اور قبہ صغریٰ الگ الگ جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ یہ قدیم تصاویر میں ایک ممبر کا جو ہے وہ تصویر ہے جس کو اس سے پہلے ہم جدید طرز تعمیر میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ اصل میں جو پورا جو ہم نے برکتوں والی سرزمین کی بھی بات کی اور اس کے یروشلم کے ارد گرد کے علاقے کیے، تو اس احاطہ میں بہت سی مقامات ہیں اور ہر تصویر میں مختلف جو ہے مقامات جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ قبہ صغرا کے ساتھ ساتھ مسجد الاقصی اور مسجد البراق نمایاں ہے۔ اس تصویر میں باقی مقامات میں کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی میوزیم ہے، اس کی اندرونی حصے کی تھوڑی دیر بعد تصویریں بھی دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایک ویسٹرن وال ہے۔ یہودی یہاں پہ جو ہے آ کے گریا کرتے ہیں، اسی لیے یہ دیوار گریا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس پر بھی ایک پروگرام ہے۔ یہ سولومن سٹیبلز، یعنی عقیدہ یہ ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی واقعات تھیں، اور خاص کر تابوت سکینہ کے بارے میں، کہ وہ جو نوادرات ہیں وہ اس کے نیچے جو ہیں وہ مدفن ہیں۔ اس تصویر میں دو مسلح جو ہیں وہ واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں۔ مختلف مسلمان حکمرانوں نے جب مسجد میں توسیع کی تو وہاں جو ان نے توسیع احاطے تعمیر کروائے ان کو ان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس تصویر میں باقی مقامات کے ساتھ ساتھ ڈوم آف چین دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ ایک فوارہ ہے، الخاص فاؤنٹین، جو اسی احاطے میں قائم ہے۔ اس تصویر میں باقی مقامات کے ساتھ ساتھ ڈسپیوٹڈ ریمپ جو ہے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اب جو یہ پورا علاقہ ہے، چونکہ یہ تینوں جو الہامی مذاہب ہیں ان کے لیے یکساں اہمیت کا اور تقدس کا حامل ہے، اس لیے ہر ایک کی عبادت گاہ کے لیے جگہ جو ہے مخصوص کی گئی ہیں، اور اس پورے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسلم کوارٹر ہے، یہ کرسچن کوارٹر ہے، اور یہ جوئش کوارٹر ہے۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس مسجد اقصی، ڈوم آف راک، ٹیمپل ماؤنٹ، یہاں پہ یہ ساری مقامات ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے یہ کس طرح مخصوص عبادت گاہیں جو ہیں وہ تعمیر کی۔ کچھ بھی جو مقصد تھا وہ یہی ہے کہ تصویر جس انداز میں بھی دکھائی جائے، مسلمانوں کے لیے یہ چیز واضح ہو کہ مسجد اقصی کون سی ہے اور قبہ صخرہ جو ہے وہ۔ یہ مختلف تصاویر ہیں جس میں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ مسجد اقصی اور قبہ صخرہ کیسے واقع ہیں۔ اصل میں جب تصاویر دکھائی جاتی ہیں تو اکثر جو ہے قبہ صخرہ کو بہت نمایاں کر کے دکھایا جاتا ہے، جس سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں مسجد اقصی کی صحیح تصویر جو ہے وہ نہیں ابھرتی۔ مسجد اقصی اور قبہ صخرہ کی کچھ تصاویر ہیں تاکہ اچھی طرح انہیں دیکھا جائے اور یہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ مسجد اقصی کون سی ہے اور قبہ صخرہ کون سا ہے۔ یہ مسجد اقصی کا بیرونی مغربی حصہ ہے۔ اس سائٹ پہ ایک میوزیم جو ہے وہ بنایا گیا ہے، جو 1923 میں بنایا گیا تھا اور پھر 1927 میں یہاں شفٹ کیا گیا۔ اور جب پیچھے ایک تصویر دیکھی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ مسجد اقصی کے ایک سائٹ پہ میوزیم کی عمارت نظر آ رہی تھی۔ یہ اس میوزیم میں رکھی ہوئی چند اشیاء۔ یہاں احاطے میں ایک مقبرہ بنایا گیا ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ عثمانی دور میں جو ہے یوسف نامی شخص جو کہ یہاں پہ معمور تھے ان کا ہے۔ یہ مسجد اقصی کا رات کا منظر ہے۔ امید ہے اور یقین ہے کہ اتنی تصاویر دیکھنے کے بعد یہ چیز واضح ہوگی کہ مسجد اقصی کون سی ہے اور قبہ صخرہ کیا ہے۔ قبہ صخرہ فرق ہے، مسجد اقصی فرق ہے۔ وہ مسجد جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، اور جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف، وہ مسجد اقصی یہی مسجد اقصی ہے۔ اس وضاحت کو، اس فرق کو ذہن میں جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور جب بھی تصاویر ہوں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد اقصی کون سی ہے۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔